बार 14 शायद ये कि पीर 14-15 ये कि पीर आ जाता है, तो 15वीं शब बारात ये हमारे विरोधी लोग और बलोच लोग कहते 5 द मुर्दई। इस पे फिर ये कि कहते खाना अच्छा बनाओ, कर्जा भी किसी से ले लो, खुद गरीब है, रूखा सूखा खाता है, लेकिन यह कि कर्जा ले लो, कहीं ना कहीं से अच्छा सा खाना बनाओ। और उसकी वजह यह कि ये इसमें मुर्दों की रूहें आती है, मुर्दों की रूहें इस दिन आ जाती है। शब बारात को यानी 15 शाबान को बेहतरीन खाना पकाओ ताकि तुम्हारे मुर्दे किसी का अब्बा, दादा, परदादा, चचा, मामू, खाला, फूफियाँ इंतकाल हो चुके, वो सारे आ जाएंगे। खाना अच्छा बनाओ। मुर्दा तो देखने में नहीं आता, सबसे बड़ा मुर्दा वो महल्ले के मस्जिद का इमाम होता है। सबसे बड़े मुर्दे ये मौलवी लोग, ये अइम्मा खतीब हजरात होते हैं। ये फिर इस मसले को ये है कि बयान करते हैं। मौलवी का मज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इब्राहिम बिन अदहम पैदा हुआ उस दिन भी खाना लाओ, पीर अब्दुल कादिर जिलानी जिस दिन पैदा हुआ उस दिन भी खाना लाओ, हज़रत शिबली जिस दिन पैदा हुआ उस दिन भी ये कि खाना लाओ, अबू बकर की पैदाइश पे भी खाना लाओ, उमर की पैदाइश पे भी खाना लाओ, उस्मान अली की पैदाइश पे भी खाना लाओ, मुआविया के खाने पर भी खाना लाओ, उनकी पैदाइश पर भी, अब्दुल कादिर जिलानी की वफ़ात के दिन भी खाना लाओ, सदका करो। और ये कि हज़रत अबू बकर की वफ़ात पर भी सदका करो, इब्राहिम इब्न अदहम पर भी करो, दाता की वफ़ात पर तारीख पर अलग कलंग। अब साल के 360 दिन होते हैं और 360 से भी कम ही होते हैं। बुजुर्ग तो लाखों गुजर चुके हैं, रोजाना किसी बुजुर्ग की कोई तारीख पैदाइश है या किसी की तारीख वफात है। अगर तुम लोग अगर इस तरह इत्तिमाम करके खाना लाया करोगे तो इंशाअल्लाह मौलवियों की ईद होगी, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में होगा। बुजुर्ग तो किसी न किसी दिन कोई बुजुर्ग पैदा हुआ है या कोई बुजुर्ग मरा है तो लाओ ना। तो हमारे बलोचों में और पठानों में भी ये मशहूर है कि 5 द मुर्दई। और फिर हमारे ये जो खतीब हजरात वो जो उर्दू किताब हाथ में पकड़ने वाले वो भी। और अभी ये कि 1-2 दिन के बाद आप देखेंगे फिर ये कि कुछ वो दूसरे आपने देखा भी है कि नहीं कहता हूँ कि उनकी खास किस्म की पगड़ी होती है, वो ऐलान करते कि मस्जिदों में अगर आपकी 10 साल आप बालिग हो चुके, 10 साल तक आपने नमाज़ें नहीं पढ़ी और कोई आदमी 50 साल के बाद नमाज पढ़ना शुरू करता है, अब उसकी ये कि 40 साल 50 साल की नमाजें रह गई है, तो इस रात में ऐलान होगा मस्जिद से कि इमाम साहब फलाना इमाम साहब इमामत करेगा, 2 रकात नफल पढ़ाएगा और उसमें सारे के सारे लोग जमा हो जाएं। लोग अगर आपकी 70 साल की नमाजें, आपने 70 साल नमाज नहीं पढ़ी, अभी चंद दिन पहले आपने तौबा किया है और तौबा करके आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी 70 साल नमाजें वो सिर्फ इस रात को जो शब बारात है इसमें 15वीं की रात को आप इमाम के पीछे 2 रकात नफल पढ़ेंगे। किसी की 70 साल की नमाजें, किसी की 90 साल की नमाजें, किसी की 50, 30, 20, 15, 10 साल, ये सारे इन 2 रकातों में माफ हो जाएंगे। ऐसा कोई मसला नहीं है, यह सब इस बदबख्त मौलवी का झूठ है। ये होता है शहर में। और फिर अलग चिराग और कुमकुमे और फिर वो लाइटें और फिर ये कि वो पटाखे और फिर वो फायरिंग और फिर भी वो हलवा, मुर्दे आते हैं जी। अच्छा सा अच्छा खाना बनाओ कि मुर्दे मरहूमीन, हमारे मरहूमीन वो आएंगे, उसमें औलिया अल्लाह भी आएंगे, उसमें बुजुर्ग आएंगे, उसमें अमीर आएंगे, गरीब आएंगे, जितने मुर्दे वो सारे। अच्छा सा खाना बनाओ। और वो मुर्दा मौलवी साहब खुद बदबख्त है, वो जो गलत मसला बयान करता है वो है, अगर मुर्दे जन्नत में है तो तुम्हारे मिर्च वाले सालन की जरूरत तुमको क्या है? अगर मुर्दे जन्नत में है, अल्लाह के मुकर्रबीन है, तो तुम्हारे इस सालन की उसको जरूरत क्या? वो या कराची क्यों आएंगे? वो जन्नत की रोशनी में अल्लाह के जब मेहमान है तो तुम्हारे यहाँ तो लोड शेडिंग है ना, बिजली नहीं है, गंद है, सीवरेज का कोई इंतजाम नहीं है, तो इस गंद में कराची में वो अल्लाह की बारगाह को छोड़ करके वो यहाँ आएंगे आपके इस मिर्च वाले सालन को खा लेने की उनको क्या जरूरत पड़ी है? वो आएंगे कैसे आएंगे? और अगर वो मुर्दे अजाब में है और अल्लाह की गिरफ्त में है, अल्लाह की नाराजगी में, तो उनको छुट्टी किसी का बाप देता है, वो कैसे आएंगे? हालतें तो यही 2 है। अगर वो जन्नत में तो आएंगे कैसे तुम्हारे मिर्च वाले सालन खा लेने के लिए? और क्या जन्नत से वो तंग आ चुके हैं, जन्नत में उनको खाना नहीं मिला, आज इस मौके पर यह कि आप उनके लिए हलवा मलवा बनाए? इसलिए मसला ऐसा मौलवियों ने ईजाद कर लिया, ऐसा मसला ईजाद कर दिया, अल्लाह की पनाह। आपसे मेरी गुजारिश ये कि इस मौके पर शब बारात में
حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت البقیع میں جانا ثابت ہے کہ قبرستان میں آپ تشریف لے جاتے اور آپ یہ کہ مرحومین کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں. آپ قبروں میں جا سکتے ہیں, قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں, عام دنوں میں جا سکتے ہیں, اس میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن جانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے, کوئی خاص ضروری سنت بھی نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کر کے آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اتنا ثبوت فقہا لکھتے ہیں, اس کی فقہا اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس شب برات میں اپنے گھر میں, اپنے قریبی محلے مسجد میں اس میں نفلیں پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, تلاوت کریں, اس کی تو اجازت ہے. لیکن یہ جو عید منانا اور پٹاخے پھر روزے رکھنا خاص طور پر, اس لیے میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں, اور پہلے بھی شاید آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح جو جہاں تک نبی سے جس عمل کا ثبوت ہے, جس دن کی فضیلت کا ثبوت ہے, اس حد تک بعض ضعیف روایتوں میں اس دن کی کچھ فضیلت تو ہے. گھر میں آپ نفل پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, مرحومین کے لیے دعا کریں. باقی مسئلہ رہ گیا کہ جی روزہ رکھنا ضروری ہو, کوئی نہیں, استحباباً مستحب ہے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی روزہ رکھے, اور وہ بھی آپ یہ کر لیں ہر مہینے کے. اس سے بڑھ کر کے بڑی سنت وہ یہ ہے کہ ہر مہینے کے 13, 14, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 15 ہر مہینے کے ان 3 دنوں میں آپ روزہ رکھیں. وہ زیادہ ضروری سنت ہے, اس سے تو ہم غافل ہیں, اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہر مہینے کے 13, 14, 15 ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے. اب بھی ماشاءاللہ آپ جائیں گے مسجد حرام میں, مسجد نبوی میں, مسجد حرام اور مسجد نبوی تو بند ہو گئے اب, لیکن مستقل بلاد عرب کے اندر اور محققین علماء کے اس پر عمل ہے کہ 13, 14 کو وہ روزہ رکھتے ہیں. لیکن سناتا ہوں جس میں 15 شعبان بھی الگ, لیلۃ القدر بھی, جمعہ کی رات بھی, فطر کی رات بھی, یہ الگ, وہ ایک الگ حدیث سناتا ہوں. یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ میرے محبوب اپنی امت کو سنائیں, ایک نیکی کرو گے تو 10 دوں گا. اچھا, یہ ہے انٹرنیشنل لا, آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی تک یہ ایک ہی قانون ہے. وہ ایک کے سنا نا, 1 پہ 10, آپ سب نے سنا نا کہ 1 کرو تو 10, یہ قرآن میں بھی آتا ہے, حدیث میں بھی آتا ہے. تو اب آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, 1 پہ 10 گنا. تو میرے نبی کہتے اللہ بہت ہے. آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے, زیادہ فرما, رب زد امتی. تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا, کون ہے مجھے قرضہ دے میں کئی گنا کر کے واپس کروں. ٹھیک ہے میرے محبوب, نہیں یا اللہ زد امتی, تھوڑا اور زیادہ فرما. اللہ نے کہا اچھا چل, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اچھا میرے محبوب, آپ کی امت کی 1 پر 700. تو آپ کہتے واہ 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 واہ, تگلی بن گئی. 1 پہ 700, کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ 700 روپیہ نفع لے سکو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا کام؟ پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں. میں قربان جاؤں, رحمت للعالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے, ذرا اور زیادہ فرما. خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہا ہوں. تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب چل ہوں آپ ضرب چھڑیے, تقسیم چھڑیے, جمع چھڑیے, دفعے 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, نہیں چھوڑ دو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہاں اتنی میری شرط ہے, جو آپ کی امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں گا. کھلا چیک, جو مرضی لکھنا ہے لکھ دو, 700 لکھو, 700 کروڑ لکھو, 700 کھرب لکھو, جو لکھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا کھلا چیک. یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ, اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ. اس خصوصی پیکج میں 15 شعبان ہے. 15 شعبان کی رات, لیلۃ القدر, شب قدر, قدر کی رات, عید الفطر کی رات, عید قربانی کی رات, جمعہ کی رات. یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں. ہر رات ایک جیسی تھی. بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھی تا 80 سال تائیں عمر ہی نہیں جاندی, پہلے ہی ٹوٹر جانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب, آپ کے لیے خصوصی پیکج, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, کہ ہم نے آپ کو 1 رات دے دی, آپ کی امت جاگ لے, یاد کر لے مجھے, 1000 مہینے سے بہتر
کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتا۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے، وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں ہے، اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں۔ بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا، کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ عبادتوں کا اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ اور رشتہ قائم کرے، تنہائی میں، خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ اور اس کا اللہ ہو، اور وہ اس میں عبادت بھی کرے، سجدے بھی کرے، دعائیں بھی مانگے، تلاوت بھی کرے۔ جتنا آدمی خلوت میں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اتنا ہی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہوگا، اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، اتنی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ایک قصہ کھڑا ہو گیا کہ اس میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہو، جلسے ہو رہے ہیں، راتیں جو ہیں وہ جلسے کی انتظامات ہی میں صرف ہو رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ اوقات جن کا لمحہ لمحہ قیمتی تھا وہ جلسوں کے انتظامات میں صرف ہو رہا ہے، دیگیں چڑھ رہی ہیں، کھانا پک رہا ہے اور لوگ دعوتیں کر رہے ہیں۔ وہ شاید تنہائی میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی یہ راتیں جو ہوتی ہیں جس میں جاگنے شعبان کی رات شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ حلوہ پکایا جاتا ہے اور دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، کینڈلز وغیرہ لوگ چھتوں پر جلاتے ہیں، اور اب اس کی جگہ دوسری بجلی کی بتیاں بھی جلائی جاتی ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، گھروں میں خاص طور پر رنگ روغن کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے۔ موضوع حدیث ایک اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 اسے آگ کے عذاب سے امن دیتے ہیں اور اسے دنیا کی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں، اور 10 اسے شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں۔ یہ بھی بالکل من گھڑت حدیث ہے اور ناقابل اعتبار۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے اور فرمایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس رات میں مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف، اور نہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے والوں کی طرف، نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف، نہ شراب پینے والے کی طرف۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی بالکل ایک من گھڑت سی حدیث ہے، لیکن چونکہ یہ فضیلت کے باب میں ہے اس لیے عام طور پر لوگ ان کو بے دریغ روایت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں قل هو اللہ 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا تا وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ از اٹ پاسبل کہ کوئی شخص یعنی جنت دنیا میں دیکھ لے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔
کوئی دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا، خواب میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو کہاں یہ کہ وہ دیکھ لے۔ یہ بالکل من گھڑت سٹوری ہے اور ناقابل اعتبار، اور اس کی سفارش اس کے گھر کے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ آپ خود سوچیں ذرا اس کی حقیقت پر کہ ایک شخص ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی، اور کہاں یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں 30 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے اور اس کے لیے اتنی بڑی بشارتیں کہ وہ دنیا میں ہی جنت دیکھ لے اور 10 گھر والوں کو بچا لے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا۔ یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی، کہاں یہ کہ اس کے اوپر دین کے اعتبار سے کوئی اعتماد کیا جا سکے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ سورۃ دخان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین رحمہ اللہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ مراد نصف من الشعبان یعنی شب برات کی رات ہے۔ میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہمیں ملتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ مستدلات الفقہ الحنفیہ میں روایت موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اس کے رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اس روزے کی فضیلت احادیث پاک میں موجود ہے۔ اس طرح اور بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو 15 شعبان یہ بھی ایک عظمت والا دن ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ثابت ہے اور ہمیں اس کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتنے سالوں سے میرا معمول ہے، الحمدللہ اس روزے کو میں رکھتا ہوں۔ ہاں، اس روزے کو فرض نہ سمجھیں، واجب نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں، جو بندہ نہ رکھ پائے اسے مورد الزام نہ بنائیں، لیکن شریعت سے یہ بات ثابت ہے۔ جگہ اور زمانے کی تبدیلی سے حکم بدل جاتا ہے۔ تنہا نماز پڑھیں ثواب بالکل تھوڑا ہے، باجماعت پڑھیں 25 گنا ہے، مسجد جامع میں پڑھیں باجماعت 27 گنا ہے، بیت المقدس مسجد نبی میں پڑھیں 50,000 کے برابر ہے، بیت اللہ میں باجماعت نماز 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ میرے دوستو، نفل وہی ہیں، عبادتیں وہی ہیں، تلاوتیں وہی ہیں، درود شریف وہی ہے، درود و سلام وہی ہے، ریاضتیں وہی ہیں، تقوی طہارت وہی ہے، اللہ سے مانگنا وہی ہے، گڑ گڑانا وہی ہے، آہوزاری وہی ہے، اللہ سے آہوزاری التجائیں وہی ہیں، لیکن جب وقت بدلے گا، اچھا وقت آئے گا تو اچھے وقت اچھی جگہ پر رب العزت اس اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کے اور میرے اجر بھی اس رات مزید بڑھا دیں گے۔ حضرات علماء کرام، اس اور لیلۃ القدر ایک ہی شے ہے، ایک ہی رات کا نام ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں۔ انا کنا منذرین، ہم ہیں خبردار کر دینے والے۔ رسالت کا اصل مقصد، کتابوں کا اصل مقصد انذار، خبردار کرنا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، کمر کسیے اور خبردار کر دیجئے لوگوں کو کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، یہ تو زندگی کا بڑا ہی ایک چھوٹا سا حقیر سا دیباچہ ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اس لیلہ مبارکہ میں تمام پختہ فیصلے طے پا جاتے ہیں۔ ہم سورہ سجدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، اس کائنات کی جو تدبیر فرما رہا ہے، تو ایک تو اس کی سکیمز بنتی ہیں، اس کے منصوبے بنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب۔ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں۔
حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے، بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا، شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود، تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ بس